बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कल सारी रात से तमाम लोगों को बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतारेगी। अभी इस वक्त मैं सुबह ये आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बल्ले के हवाले से समाअत चल रही है और सारी रात से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसलिए भी अनाउंसमेंट्स नहीं की गई ताकि पहले ये फाइनल हो जाए कि बल्ले के हवाले से क्या फैसला आता है। गो के पूरी पीटीआई पुरुमीद है इस हवाले से, मगर उसके बावजूद भी बल्ले का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे बाकायदा तौर पे लिस्टें जारी कर दी जाएंगी कि पीटीआई किन लोगों को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर रही है मैदान में और कौन कौन से हलकों में ये लोग मौजूद हैं। कुछ कुछ अहम मालूमात इस वक्त मेरे पास कुछ अहम खिलाड़ियों से मुतालिक है। जो टीम है पूरी इमरान खान साहब ने बनाई और वो टीम इस वक्त मैदान के अंदर उतरेगी, वो मैं नाम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मगर एक आप लोगों के लिए एक और भी खबर है। खबर ये है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 ऐसे लोग थे, 4 स्टाफ के मेंबरान थे जो कि हलाक हो गए और ये उनकी जो मौत है ये बड़ी पुरस्रार किस्म की मौत है जिसके हवाले से अभी तक कुछ नहीं पता चल सका कि इलेक्शन कमीशन की जो चारों मेंबरान थे इनकी हलाकत की वजह क्या बनी है। ये तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले पीटीआई के हवाले से लिस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने जिन लोटों को टिकट दिया है उनकी पूरी फहरिस्त भी मेरे पास मौजूद है ताकि देखने वालों को ये इल्म हो कि उनके हलके का अंदर जो एक शख्स मौजूद है लोटा क्रेसी में उसका नाम शामिल है या पीटीआई के हवाले से उसका नाम शामिल है। एनी और बल्ले का फैसला भी होना बाकी है, मगर मैं लिस्टें आपके सामने शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं कि गौहर अली खान साहब ये NA-10 से बुनीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक्टिंग चेयरमैन है ये, मगर जुबानी चेयरमैन है वो इमरान खान साहब रहेंगे। इसके अलावा ननकाना साहब से ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, NA-112 से, इनको पीटीआई ने टिकट दिया है और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो है ये पीटीआई से मुंसलिक रहे, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। झंग इंपॉर्टेंट है हल्का, ये NA-168 है और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर साहबजादा महबूब सुल्तान साहब होंगे पीटीआई की तरफ से और ये बड़ा मुकाबला देखने में आएगा क्योंकि यहाँ पर साहबजादा साहब का जो मुकाबला है वो लोटे से है। जो लोटा है और नून लीग ने उसको पहचान लिया है, ये राजा रियाज साहब हैं, इनके साथ मुकाबला होगा साहबजादा महबूब सुल्तान साहब का। NA-68 मंडी बहाउद्दीन, यहाँ पर हाजी इम्तियाज चौधरी साहब मौजूद होंगे। कमालिया NA-107 से रियाज फितियाना साहब, मशहूर जमाना रियाज फितियाना साहब, वो पीटीआई का हिस्सा है। गुजरात में एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा और ये NA-162 है, 162, जहां पर चौधरी इलियास साहब है और ये चौधरी इलियास साहब जो है इनको टिकट दिया पीटीआई ने। जड़ावाला में भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला देखने में आएगा। मैं आपको बताती हूँ जड़ावाला में इंपॉर्टेंट क्यों है। ये NA-96 है, यहाँ से राय अली हैदर साहब को चुना गया है और जड़ावाला का मुकाबला इसलिए आम है कि यहाँ पर भी एक लोटा मौजूद है। तलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर के दरमियान ये मुकाबला था कि टिकट किसको मिलेगा, मगर बड़े ही ऑथेंटिक रिसोर्स से ये खबर आपको दे रही हूँ कि तलाल चौधरी साहब जो है ना उनको झंडी करा दिया मुस्लिम लीग नून ने और लोटे को उन्होंने अपने गले का हार बना लिया है। लोटा है नवाब शेर वसीर जो जड़ावाला से यहाँ से एक्टिव होगा, खड़ा होगा और इसके मुकाबले में अब देखते हैं कि राय अली हैदर साहब हैं, उनको टिकट दिया पीटीआई ने। NA-09 जुनेद अकबर साहब हैं, ये यहाँ से शामिल होंगे। तांदलिया वाला से जुल्फिकार भट्टू साहब को शामिल किया गया। ये NA-97 इनका हल्का होगा। याद रहे कि जुल्फिकार भट्टू एक वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मगर इनको टिकट दिया गया है। अब लेट्स सी कि पब्लिक इनको किस तरह से सपोर्ट करती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब हैं, वो खड़े होंगे। आमिर मुगल साहब इस्लामाबाद से खड़े होंगे। आमिर मुगल साहब जो हैं वो बहुत ही करीबी और दरीना समझे जाते हैं इमरान खान के और पीटीआई के। मगर 2018 के अंदर जो है आमिर मुगल को टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि इनकी जगह पर असद उमर साहब को टिकट दे दिया गया था। अब चूंकि असद उमर साहब जो है वो सियासत से बिल्कुल उन्होंने फिलहाल अपने आप को साइडलाइन कर लिया है, तो दोबारा से इस स्पेस को फिल करने के लिए आमिर मुगल को चुना गया है। वो पीटीआई के यहाँ से उम्मीदवार होंगे और मर्दान तख्तबाई से अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पे शामिल होंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा टिकट दिया है और वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो सुरखरू हो जाए। तो देखते हैं अली मोहम्मद खान साहब मर्दान से शामिल होंगे। सियालकोट में बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा।
سیالکوٹ میں ایک طرف تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کھڑی ہوں گی NA 70 کے اندر، مگر یہاں پہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ مبشر اوان سے۔ مبشر اوان PTI کے امیدوار ہیں، اور یہاں پہ پارٹیاں ساری ہیوی ہیں، کیونکہ یہاں پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کافی پرانی ہیں، ان کا بھی اپنا ووٹ بینک ہے۔ یہاں پہ ارمغان سبحانی ہیں، ان کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے، اور مبشر اوان جو ہیں، یاد رہے مبشر اوان PTI کے امیدوار ہوں گے۔ شیخوپورہ میں بھی زبردست مقابلہ ہوگا، کیونکہ شیخوپورہ کا کہا جاتا ہے کہ جاوید لطیف ہے، اور جاوید لطیف جو ہے اس سے کوئی جیت سکے تو کیسے جیت سکے، مگر یہاں پہ بھی تگڑا آدمی کھڑا کیا ہے۔ محمد علی شیر صاحب جو ہیں شیخوپورہ سے، یہ PTI کے امیدوار ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جو خرم شبیر ورق تھے، وہ یہاں سے PTI کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ لے کے یہاں سے ون اوور کیا تھا، مگر عمران خان صاحب پہ حملوں سے لے کر PTI جب سے زیر عتاب ہے، خرم شیر ورق صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، تو جو PTI ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جگہ پر اب میاں علی شیر صاحب جو ہیں ان کو شیخوپورہ کے اندر BN کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکاڑا کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ NA 136 NA 137 اکاڑا NA 136 سے عبداللہ طاہر صاحب کو یہاں پر چنا گیا ہے، اور NA 137 سے رضا علی گیلانی صاحب ہیں، یہ PTI کے امیدوار ہوں گے۔ حویلی لکھا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی حلقہ NA 138، یہاں سے میاں ارشد علی صاحب جو ہیں ان کو چنا گیا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر۔ ایمان طاہر، مشہور زمانہ خاتون ایمان طاہر، جنہیں دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر سے، ایمان طاہر جو ہیں وہ بھی الیکشن کے اندر ان کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے۔ ان کی جو والدہ ہیں ناز طاہر، ان کو بھی مل چکا ہے، اور ان کے جو والد ہیں میجر طاہر صادق، وہ بھی PTI کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ میجر طاہر صادق جو ہیں وہ NA 49 یعنی کہ NA 49 سے PTI کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ NA 50 سے کینڈیڈیٹ ہوں گی، اور اس کے علاوہ ان کی والدہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے لڑ رہی ہیں۔ مگر میں بتا دوں کہ ایمان طاہر کا مقابلہ کسی چھوٹے آدمی سے نہیں ہونے جا رہا۔ ایمان طاہر کا جو بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ تگڑا مقابلہ وہاں سے حافظ سعد رضوی کے اگینسٹ ہوگا۔ حافظ سعد رضوی اور ایمان طاہر کے درمیان یہ آپ کو میچ پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ پبلک اپنا موڈ کیا بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بڑے آدمی، بڑی شخصیت، بڑا ان کا نام ہے، قانون کی باریکیوں کو بڑا جانتے ہیں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اور بڑا زبردست طریقے سے کیسز کو پرسو کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں NA 128 لاہور سے مد مقابل ہوں گے نون لیگ کے روہیل اصغر صاحب کے، کیونکہ اس وقت روہیل اصغر صاحب کا پاوا کافی زیادہ وزنی ہے۔ ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہے ایاز صادق اور روہیل اصغر کا، مگر روہیل اصغر پہلے بتا چکی ہیں کہ اگر نون لیگ نے انہیں ٹکٹ نہ دیا تو وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑیں گے، مگر اپنا حلقہ نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے غالب امکان ہے کہ روہیل اصغر صاحب کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ باجوڑ سے گل ظفر صاحب، گل ظفر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں، بڑے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، اور PTI سے بڑی محبت ہے ان کی۔ گل ظفر صاحب باجوڑ سے PTI کے امیدوار ہیں۔ میاں والی کا امپورٹنٹ حلقہ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ حلقہ ہے، یہاں پہ دو اہم بندوں کو جو ہے وہ PTI نے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک تو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہے، جن کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں، ان پہ کیوں نہ ہم توہین عدالت لگا دیں، ان کا لائسنس کینسل کر دیں۔ یہ وہی مشہور زمانہ عمیر نیازی صاحب ہے جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہوں گے عمران خان صاحب کے حلقے میاں والی سے، اور میاں والی سے ایک اور بھی عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی، درینہ ساتھی، اور اچھے اور برے وقتوں کے ساتھی جو ہیں جمال احسن خان صاحب، وہ بھی عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے PTI کے، اور ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب کے حوالے سے کوئی ابھی تک خبر سامنے نہیں آئی کہ ان کو پارٹی ٹکٹ سے نوازا جائے گا یا نہیں نوازا جائے گا۔ لطیف کھوسہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی مصدقہ خبر ہمارے سامنے نہیں آئی، مگر جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں وہ سرگودا سے PP یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر پنجوتا صاحب کو چن لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ شیخوپورہ میں ایک اور بھی بھاری پارٹی جو کہ PTI کی طرف سے ہوگی وہ ہے خرم منور منج صاحب، یہ بھی شیخوپورہ سے ہوں گے، جاوید لطیف صاحب سے ٹکرانے جا رہی ہے PTI۔ لیٹس سی کہ شیخوپورہ اپنا کیا موڈ بتاتا ہے، کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ NA 81 یعنی NA 81 سے رانا بلال اعجاز صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جو خواجہ آصف کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ عمر ڈار اور عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں ریحانہ امتیاز، وہ اس مقابلے میں اتریں گی خواجہ آصف صاحب کے مد مقابل۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر زیادہ جیتا ہے، مگر جو ابھی تک سروے آ رہے ہیں ان کے مطابق ریحانہ امتیاز جو ہیں
یہ پاپولیرٹی میں اور ووٹ کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب سے آگے ہیں. اگر تو کچھ نہ کیا گیا تو غالب امکان ہے کہ ریحانہ امتیاز صاحبہ ہی جیتیں گی، لیکن کھونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سارے خدشات ابھی تک ظاہر کیے جا رہے ہیں. یہ ایک مختصر لسٹ ہے جو نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس ہیں وہ بھی جاری کیے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک بلے کے نشان کے حوالے سے اناؤنسمنٹ نہیں آ جاتی. پی ٹی آئی ایک طرف ٹکٹوں کا اعلان کر رہی ہے، دوسری طرف جو لوٹے ہیں ان کو بھی نواز رہی ہے مسلم لیگ نون، اور لوٹوں کو نوازنا نون لیگ کی بہت بڑی مجبوری بن گئی ہے. یہ لوٹے کون سے ہیں، کن حلقوں سے کھڑے ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے 4 ممبران تھے جو کہ انٹری کر رہے تھے عملے کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پر پولنگ کے لیے یہ عملہ جو ہے اس کو فکس کیا جائے گا، کہ اچانک ان کی موت کی خبر آئی ہے، اور یہ پراسرار موت ہے. جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے اس کے مطابق یہ خیال ہے کہ یہ چاروں جو لوگ تھے یہ چاروں کے چاروں دم گھٹنے کی وجہ سے مرے ہیں، جیسے سو گئے، یہ کام کرتے کرتے سو گئے. اس میں سکم ہے، اس میں خلا ہے، بہت بڑے بڑے سوراخ ہیں. یہ سوراخ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ کمرے میں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے، ہیٹر چلنے کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے. مگر جو لواحقین ہیں جن کے وہ اہل خانہ ہیں انہوں نے ان کے جسموں کو دیکھا ہے تو جسموں کے اوپر جو ہے چاروں ممبران کے تشدد کے نشانات موجود ہیں. یہ اچانک سے پراسرار موت ہوئی ہے جسے ایک طرف سے دبایا جا رہا ہے، مگر جو لواحقین ہیں وہ انصاف کی دہائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے بغیر وہ ان کو نہیں دفنائیں گے. اب یہ چاروں ملازمین کون سے ہیں؟ اس میں 2 ڈیٹا انٹری آپریٹرز شامل ہیں، اس میں ایک سب اسسٹنٹ شامل ہے، اور ایک اس میں الیکشن آفیسر شامل ہے. یہ چاروں بڑے اہم لوگ ہیں الیکشن کمیشن کے، اور یہ واقعہ سندھ کا ہے. اور سندھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کمپیوٹرز چل رہے تھے جن کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور انٹری کر رہے تھے حملے کی، اس دوران یہ سب کچھ ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑے بڑے سوراخ ہیں، اس کی انکوائری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا زبردستی ان کے ساتھ کی گئی کسی خاص ایونٹ کے اوپر، کیونکہ آگے الیکشن ہے اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، گھوسٹ قسم کے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک طرف جسموں پہ تشدد کے نشانات ہیں، مگر سندھ کا جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. باقی تو ساری چیزوں کی ذمہ داری سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے. امید کرتے ہیں کہ 4 ممبران کی جو موت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کوئی اتنی ہی اسپیڈی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جتنے اسپیڈی وہ بلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی لوٹوں کے اوپر. کون سے ایسے لوٹے ہیں جو نون لیگ کے گلے کا ہار بن گئے ہیں، جن کے حوالے سے مریم بی بی کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، مگر یہ لوٹے انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنا کے ڈرائنگ روم کے اندر رکھ لیے. رحیم یار خان سے NA 169 سے سید مبین ہے، یہ لوٹا ہے، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا. بہاول پور سے سید سمیع الحسن گیلانی ہے، NA 166 سے یہ لوٹا ہے، ان کو ووٹ ملا ہے یا ٹکٹ ملا ہے. سید باسط بخاری ہے مظفر گڑھ سے NA 176 سے، یہ بھی لوٹا ہے، نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہیں. عامر گوپانگ NA 178 سے لوٹا ہے، ان کو ٹکٹ ملا ہے. ملتان سے احمد حسین ہے اور رانا قاسم نون ہے. ریاض مزاری ہے راجن پور سے. بہاول نگر سے عبدالغفار بٹو ہیں. اور اس کے علاوہ کل ایک اور تبدیلی ہوئی ہے، صدام اطہر جو کہ PTI کے تھے، انہوں نے شمولیت اختیار کر لیا اچانک سے استحکام پاکستان پارٹی میں، اور عبدالعلیم خان کے مقابلے میں وہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ وہ سارے لوٹے ہیں جس کو عوام نے یاد رکھنا ہے اور اپنا فیصلہ آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے دینا ہے کہ کیا آپ نے ایسے لوٹوں کا انتخاب کرنا ہے جو ذرا سا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے اور ڈول گئے، دوسری طرف ڈول گئے، یا ان لوگوں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جو اپنے نظریے، اپنے ویژن اور اپنی ریاست کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں وکلا کے اوپر. 2 دنوں میں 2 بڑے استعفے ہوئے ہیں. یہ استعفوں کی وجوہات تو ابھی آنا باقی ہے، اس کے اوپر تجزیہ میں نہیں کروں گی، مگر یہ بات ضرور ہے کہ وکلا نے آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. ایک طرف الیکشن ہے، ایک طرف وکلا کا احتجاج ہے. اگر صورتحال کنٹرول میں نہ رہی تو میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ خدشہ ہے بہت زیادہ کہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی کا ماحول بن سکتا ہے، اور ان کیس خدا نخواستہ ایمرجنسی کی طرف صورتحال چلی جاتی ہے تو پھر الیکشن کا خدا ہی حافظ ہے. ویلاگ اگر پسند آئے اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.